सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो लोग 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर नियाज करते हैं और ये नियाज आम आवाम में मशहूर है कुंडे की नियाज के नाम से। बताइए यही है ना? जबकि मैं पहली वजाहत कर दूं, अब ये नियाज का सिलसिला शुरू हुआ। पहली वजाहत, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख विसाल 15 रजबुल मुरज्जब, 22 रजब से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोगों ने बिल्कुल यह समझ रखा है कि यह नियाज 22 ही को होनी चाहिए। 23 हो गई तो नहीं अदा होगी, या 21 हो गई तो अदा नहीं होगी माज़अल्लाह। कहीं कहीं तो लगता है यूं देखकर इसके घर में भी 22, उसके घर में भी 22, इसके घर में 22, पूरे मोहल्ले में 22 रजब को यूं लगता है कि अगर आगे पीछे कर दिया तो गुनाह होगा या अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, पहली वजाहत यह कर दूं कि नियाज इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर हो, नियाज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर हो, नियाज हुजूर गौसे आजम के नाम पर हो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर हो। आप साल भर में कभी भी किसी भी महीने में किसी भी तारीख में और किसी भी वक्त में किसी भी बुजुर्ग के नाम पर नियाज करा सकते हैं। आप जब भी कराएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन उसको कबूल फरमाएगा। तो एक तारीख को पकड़ लेना और यह तसव्वुर करना कि आगे पीछे हुई तो अदा नहीं होगी, यह हमारी और आपकी गलतफहमी है। दूसरी चीज, अगर आप यह समझते हैं कि 22 की निस्बत इमाम जाफर सादिक से है इसलिए 22 को करना चाहिए, तो यह भी गलतफहमी है। बल्कि अगर तारीख के एतबार से करना है तो 15 रजब को कराओ कि 15 रजबुल मुरज्जब आपके विसाल की तारीख है। 22 तारीख इमाम जाफर सादिक के विसाल की नहीं, बल्कि सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल की तारीख है। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अब ये 22 की रस्म कहां से चली आई और कब से चली आई इसकी वजाहत कर दूं। चूंकि अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे का नाम यजीद है। क्या नाम है? यजीद। और यजीद जानते हैं कितना बदतरीन शख्स था। यही वो शख्स था कि जिसकी वजह से मैदान करबला में अहले बैत अतहार के खून से यजीदियों ने हाथों को रंगा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कुनबे को करबला के मैदान में अगर उजाड़ा गया था तो इसी यजीद की खिलाफत और इसके तख्त ताज की लालच में। तो यजीद की अहले बैत से दुश्मनी की बुनियाद शिया हजरात जो हैं वो उनके यजीद के वालिद जनाबे अमीर माविया से भी माज़अल्लाह नफरत करते हैं। जबकि अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल हैं, कातिबे वही इलाही हैं, कातिबे वही इलाही हैं। और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, तमाम के तमाम सहाबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हर सहाबी आसमान के सितारों के मानंद है। और कुरान मुकद्दस में रब ने सहाबा के हवाले से फरमाया कि ये मुझसे राजी और मैं इनसे राजी। तो किसी भी सहाबी की बेअदबी, किसी भी सहाबी की गुस्ताखी ये अपनी आखिरत को बर्बाद करने की तरह से है। तो मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, यजीद ने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार यजीद पलीद है, उसके जिम्मेदार हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। लेकिन ये कम इल्मी की बुनियाद यजीद की वजह से हजरत अमीर माविया से दुश्मनी करते हैं। और 22 रजब को चूंकि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ तो इसकी खुशी उन्होंने मनाया है। और इसीलिए 22 रजब को शिया हजरात ने छुप छुपा कर घर में खीर बनाया, पूरी बनाया, उसको सेलिब्रेट किया। यानी गोया वो ईद की तरह से मीठा पकाते खाते हैं। और अगर किसी ने पूछा कि आज तुमने खीर पूरी क्यों बनाया, आज तुम्हारे यहां ये खुशी का माहौल क्यों है, तो ये नहीं कहते कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल की खुशी मनाते, बल्कि कहते हैं इमाम जाफर सादिक की नियाज कर रहे हैं। तो ये बताइए धोखा है कि नहीं है? सिर्फ आंखों में धूल झोंकना, लेकिन देखा देखी हमने और आपने भी वही तारीख पकड़ ली। अब यहां एक बात बता दूं, अगर कोई 22 रजब को करे तो यह हराम और नाजायज नहीं है। 22 रजबुल मुरज्जब को भी कुंडे की नियाज यानी इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर नियाज की जा सकती।
الگ الگ جگہوں پر اس کے الگ الگ نام، کہیں کہتے کھیر پوری کی نیاز، کہیں کنڈے کی نیاز، کہیں امام جعفر صادق کی نیاز. تو 22 رجب کو بھی کر سکتے، لیکن جب 22 رجب کو آپ کریں تو دعا کرتے وقت آپ اسے صرف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ نظر نہ کریں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی بطور ہدیہ پیش کریں. تو کیا ہوگا یہ کہ 22 کو تو کیا لیکن ان کا رد ہوا، انہوں نے خوشی منایا تھا اور ہم حضرت امیر معاویہ کو بطور ایصال ثواب ہدیہ کر رہے ہیں. ہدیہ میرے پیارے آقا کے پیارے، یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ بہت سارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، وہ ضد کر لیتی کہ ہم تو 22 کو کریں گے. ہمارے یہاں خاندان میں صدیوں سے 22 کو ہوتا چلا رہا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے نئی چیز لے کر آیا. کہیں کہیں تو ماں باپ کہتے کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی مولوی مولانا نے یہ باتیں نہیں کی، پتہ نہیں مبلغ کہاں سے یہ باتیں لے کر آتے. تو ان کے اجتماع میں مت جایا کر. تو اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پر بات فتنے فساد کی ہو، جہاں پر بات ضد کی ہو، لڑائی جھگڑے کی ہو، وہاں پر اکڑنے کی ضرورت نہیں. یعنی کٹر وادی نہیں بننا کہ نہیں 22 کو تو کرنے ہی نہیں دوں گا. نہیں، 22 کو بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنے دیں آپ، جائز ہے. شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے بہتر ہے، علماء فرماتے 22 کو نہ کرو، 15 کو کرو، 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 22 چھوڑ دو. لیکن کہیں بزید ہوں لوگ کہ 22 کو کریں گے تو کرنے دو، ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے. لیکن جہاں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کریں وہیں یہ نیاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے یہ جو ہم نے بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈش بانٹ رکھا ہے نا، یہ بھی کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے. یعنی امام جعفر صادق کی نیاز ہے تو کھیر پوری ہی ہونا چاہیے، امام حسین کی ہے تو کھچڑا ہی ہونا چاہیے، غوث اعظم ہے تو مرغا ہی ہونا چاہیے، غریب نواز ہے تو پلاؤ ہی ہونا چاہیے، فلاں بزرگ ہے تو زردہ ہی ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے الگ الگ ڈشز الگ الگ بزرگوں کے نام بانٹ رکھی ہے نا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ہر حلال جائز چیز پر آپ فاتحہ کر سکتے ہیں. اچھا، غوث اعظم کے نام پر کھیر پوری پر کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ اور امام جعفر صادق کے نام پر اگر مرغے پر فاتحہ کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے، اس کی وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے یہاں امام جعفر صادق کی نیاز ہو اس کے یہاں پر گوشت اس دن نہیں بننا چاہیے، گوشت نہیں پکنا چاہیے. اور بعض جگہ تو اتنی شدت ہے کہ اس گھر میں ہی صرف گوشت نہیں بلکہ جس نے صبح دوپہر میں گوشت کھا لیا ہو وہ یہ نیاز بھی کھانے کا حقدار نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بکرا بکری کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مرغا مرغی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسی طرح سے وہ جانور جن کی پابندیاں لگی ہیں، اسلام نے تو پابندی نہیں لگایا نا، ان کو بھی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. اسی طرح مچھلی جو الگ الگ ملتی ہے وہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جب سارے دن جائز ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز والے دن اور جس کے گھر میں نیاز ہو رہی اس کے لیے کیا ناجائز ہو جائے گا معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے اور اسے سید الطعام فرمایا ہے، یعنی تمام کھانوں کا سردار. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام حسین کے نام پر کھچڑا جب پکتا ہے تو اس میں گوشت ہوتا ہے، تب کوئی کبات نہیں ہے. اسی طرح سے مولا کائنات کے نام جب نیاز ہوتی ہے اس میں بھی پلاؤ بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم نیاز کرتے ہیں، ہم جب نیاز کرتے 12ویں شریف میں تو اس میں بھی کوئی پکڑ نہیں، چاہے جو بھی بنا سکتے ہو، لیکن یہاں پر بالکل لازم کر دیا گیا کہ جن کے یہاں نیاز ہو امام جعفر صادق کی وہاں گوشت بالکل نہیں بننا چاہیے. یہ مسئلہ سراسر غلط ہے، بلکہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اس نیاز کے لیے پلاؤ بنوا لیا، بریانی بنوا لی تو اس پر بھی نیاز فاتحہ کرنا جائز ہے. اچھا، کھیر پوری کی پابندی کرنے کی وجہ سے کیا جانتے ہو؟ جو آدمی بیچارہ 2-3 ہزار روپے نہیں کر سکتا ہے جمع، پھر وہ نیاز ہی نہیں کرتا ہے، وہ نیاز ہی نہیں کرتا. یہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر کوئی غریب صرف 25 روپے کی جلیبی لا کر امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کر لے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کوئی بتائیے غریب آدمی 11 روپے میں جائے 2-3 لڈو لے کر آئے اور اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کر دے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا بتائیے معاذ اللہ اللہ فرمائے گا کہ میں تو
کھیر پوری کے انتظار میں تھا، یا امام جعفر صادق کہیں گے کھیر پوری کے انتظار میں تھا اور تو یہ کیا لے کر آ گیا؟ ایسا ہوگا معاذ اللہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہر حلال جائز چیز پر نیاز کرنا، فاتحہ کرنا جائز، اور کسی بھی بزرگ کے نام پر کسی بھی حلال جائز چیز پر نیاز کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہ جڑے، اگر وہ ایک گلاس پانی رکھ کر اس پر بھی فاتحہ کر دے، اللہ اس کو بھی 5,000 کی 10,000 کی کھیر پوری بنانے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بالکل کمپلسری نہیں ہے کہ یہی بننا یہی بننا یہی بننا۔ اسی طرح جب امام حسین کے نام پر نیاز ہوتی ہے، اچھا امام حسین کی آل میں سے ہے نا امام جعفر صادق، آپ بتائیں امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے کہ امام جعفر صادق کا؟ جی، امام حسین کے نام پر نیاز ہو تو ہر گلی کوچے میں کچڑے کی ڈیگیں لگی ہوتی ہیں۔ اس میں اتنے پہرے کیوں نہیں؟ وہاں اتنی پابندیاں، اتنے پردے کیوں نہیں؟ امام جعفر صادق کی نیاز ہو تو بڑے پابندیاں، بڑے پہرے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں بنائیں گے، وہیں پر سب کو بلائیں گے، وہیں پر کھلائیں گے۔ ایسی ایسی شرطیں لگا دی ہیں کہ لوگ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ اس نیاز کو باہر نہیں لے جا سکتے، کسی کے گھر نہیں پہنچا سکتے، اس نیاز کو کسی کو باہر بٹھا کے کھلا نہیں سکتے۔ عجیب المیہ ہے۔ جہاں نیاز تیار ہوتی ہے کچن میں، وہیں پر لے جا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ دوست بھی وہیں آ رہا ہے، پڑوسی بھی وہیں آ رہا ہے، کزن بھی وہیں آ رہا، پارٹنر بھی وہیں آ رہا، نوکر بھی وہیں آ رہا، سب وہیں آ کر کھا رہے ہیں۔ بیوی بھی میری وہیں بیٹھی ہے، 18 سال کی بیٹی بھی وہیں بیٹھی ہے، 23 سال کی بہن بھی وہیں بیٹھی ہے، 60 سال کی امی بھی وہیں بیٹھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نے قرآن مقدس میں پردے کی آیتیں کھیر پوری کے لیے نازل فرمایا یا ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نازل فرمایا ہے؟ بیٹی بے پردہ، بیوی بے پردہ، امی بے پردہ، اور کھیر پوری پر اتنا پردہ، اتنا پردہ۔ اچھا کھیر پوری چوراہے پر رکھ دو تو قیامت میں اللہ حساب لے گا؟ بیوی چوراہے پر بنا دوپٹے کے گھومے گی تو اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ تو دوست کے سامنے بیوی کو بٹھا دیا، بیٹی کو بٹھا دیا، بہن کو بٹھا دیا، اور سمجھا کہ کھیر پوری کو ہم نے پردے میں رکھ دیا، یہ غلط ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھیں اور کھیر پوری مہمانوں کو باہر بٹھا کر کھلائیں، اور جو نہ آ سکے ان کے گھر بھی پہنچائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین کے نام کا کھچڑا بنتا ہے ڈیگوں میں، اور لوگ پتیلی میں بھر بھر کر گھر گھر پہنچاتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلوہ بنتا ہے شب برات میں، اور لوگ گھر گھر کر پہنچاتے کہ شب برات کا حلوہ ہے۔ تو وہاں یہ ساری چیزیں جائز، یہاں اتنی پابندیاں کیوں؟ اور یہ پابندیاں آئی کہاں سے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے؟ امام جعفر صادق نے وصیت فرمائی، کہاں سے لے کر آئے ہم اور آپ؟ یہ دراصل شیعوں کی پیدا کردہ رسمیں، چونکہ انہوں نے یہ معاملہ سارا چوری کا کیا تھا، اس لیے کھلایا پلایا بھی چوری چھپے، وہیں کھاؤ، انگلیاں چاٹو، وہیں ہاتھ دو برتن میں، یہاں تک کہ باہر ہاتھ بھی نہ دو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور ہم بھی اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آپ نیاز کھانے کے بعد انگلی صاف کر کے واش بیسن میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا، موری میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا، گھر کے باہر بیتی نالی میں دو لیں، کوئی پکڑ نہیں ہونا، لیکن ایک برتن میں دوئیں۔ میں کہتا ہوں یہ پابندی کیوں؟ کھچڑا کھاتے ہو تو اس میں ہاتھ دھونے کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری غلط رسمیں اس کو ختم کرے کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، اس نیاز میں ایک چیز اور بھی کہ یہ نیاز مٹی ہی کے برتن میں کرنی چاہیے، اسی لیے مشہور ہو گئی یہ نیاز کنڈے کی نیاز کے نام سے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے بھائی اس کو امام جعفر صادق کی نیاز کہا کرو، کنڈے کی نیاز نہیں۔ کنڈے کسی بزرگ کا نام ہے؟ اچھا جب کھچڑا بنتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ یہ امام حسین کے نام کا کھچڑا ہے، تب یہ تو نہیں کہتے یہ ڈیگ کی نیاز ہے۔ شربت بنتا ہے تو کہتے ہو یہ ڈرم کی نیاز ہے۔ اگر بھٹیارا پلاؤ بنا کر لے کر آئے غوث اعظم کے نام پر کہتے ہو یہ پتیلی کی نیاز ہے، یہ کہتے ہو؟ تو یہاں برتن کیوں؟ وہاں برتن نہیں، وہاں بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، یہاں پر برتن۔ تو کنڈے کی نیاز نہیں کہنا، امام جعفر صادق کی نیاز کہنا ہے۔ اچھا کوئی دن میں 100 بار کنڈے 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 کر لے، کوئی ثواب ملے گا؟ اور 100 بار امام جعفر صادق امام جعفر صادق امام جعفر صادق کہہ دو، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کنڈے کی نیاز نہ کہیں، امام جعفر صادق کی نیاز کہیں۔ ہاں مٹی کے برتن بآسانی مل جائیں تو بہت اچھا، کہ مٹی کے برتن استعمال کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو مٹی کے برتن صرف ماہ رجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز دلانے کے لیے نہ ڈھونڈے، بلکہ سال بھر اپنے گھر میں مٹی کے برتن استعمال میں لے کر آئے کہ سال بھر برتن رہیں گے، سال بھر اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں اتریں گے، اور جب سال بھر رحمت کے فرشتے آئیں گے تو یقیناً ہمارا گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن ہمارا عجیب معاملہ ہے، ہم نیاز کے لیے لاتے ہیں اور نیاز ہونے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، نیاز ہونے کے بعد ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہو بتائیے؟ اچھا، لوگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دریا میں لے جا کر ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مٹی کا برتن اتنا گرم ہو گیا کہ اس کو دریا میں ڈالنا پڑا، تو ڈیگیں ساری اٹھا کر کھچڑے کی دریا میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ سارے شربت کے ڈرم بھی دریا میں ڈال دینے چاہیے، وہ تو زیادہ گرم ہو جاتے ہیں نا، ڈیگیں تو زیادہ گرم ہوتی ہوں گی مٹی کے برتن کے مقابلے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ بھی غلط طریقہ، اس کا شمار اسراف میں، فضول خرچی میں، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو ہم اور آپ 250 300 400 500 کے برتن لے کر آئے مٹی کے، ایک دن نیاز کرائی تو بڑا سنبھالا، اور اس کے بعد نیاز ہوتے ہی راتوں رات اس کو ٹھنڈا کر دیا، یہ غلط ہے، اس سے بچیں کہ انشاءاللہ نیاز ہونے کے بعد ان برتنوں کو روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آج جس میں کھیر رکھا تھا کل اسی برتن میں دال بھی رکھ سکتے ہو، کل اسی برتن میں سالن بھی رکھ سکتے ہو، آج جس برتن میں پوریاں رکھی تھی کل اسی برتن میں روٹیاں بھی رکھ سکتے ہو۔ تو کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے، اور جانتے کتنا فائدہ؟ رحمت کے فرشتے اتریں گے، اور ایک سائنس دان کہتا ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق وہ کہتا ہے آج جو کینسر کی بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اور آپ نے پلاسٹک کا استعمال زیادہ شروع کر دیا ہے۔ دودھ کا پیکٹ بھی پلاسٹک کا، کل تک آپ ہیئر آئل بھی لیتے تھے تو بوتل کانچ کی ہوتی تھی، اب وہ بھی پلاسٹک کی، کل تک بام بھی خریدتے تھے تو بوتل کانچ کی ہوتی تھی، اب وہ بھی پلاسٹک کی۔ تو اسی طرح سے ساری چیزیں پلاسٹک کی۔ آپ شادی بیاہ میں جائیں تو پانی پینے کا گلاس پلاسٹک کا، ہوٹل میں چائے پیئیں تو گلاس پلاسٹک کا، کھانا کھائیں تو پلیٹ تھرموکول کا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کینسر کا مرض بڑھنے کی وجہ یہ ہے روزمرہ کی زندگی میں ہم نے پلاسٹک استعمال زیادہ شروع کر دیا۔ اور آگے لکھتا ہے جو ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھائیں گے ان کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس نے یہ نہیں لکھا سال میں ایک بار جو کھا لیں گے اس کو نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ جو کھائیں گے۔ تو اب ہمیشہ استعمال میں لاؤ گے تو فائدہ ہوگا نا، رحمت کے فرشتے بھی اتریں گے، اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ، اور اگر استعمال میں نہ لائیں، میرا مشورہ اگر استعمال میں نہ لائیں تو گھر میں رکھ دیں، ہر نیاز کے لیے یہی برتن نکال لیا کریں، کم سے کم اسی بہانے مٹی کے برتن گھر میں ہوں گے تو صحیح، اللہ کی رحمت کے فرشتے تو اتریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور بھی بہت ساری غلط رسمیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی اپنے شعور کے مطابق میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔